ओए साइड पर हो जाओ। एक नहायत खुरदरी, गैर मुहज़्ज़ब और भद्दी आवाज़ मेरी समात से टकराई। मैं गुस्से से पीछे मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे एक मुहज़्ज़ब, पढ़ा लिखा और खूबसूरत शख्स खड़ा था। उसने कीमती इटालियन सूट पहन रखा था। उसके बालों पर जेल लगा हुआ था। उसकी आंखों पर धूप का महंगा चश्मा था और उसके बदन से आला दर्जे की खुशबू आ रही थी। मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। मैं अभी इसी कश्मकश में था कि दूसरी मर्तबा वही खुरदरी आवाज़ आई, साइड पर हो ना। मैंने देखा इस मुहज़्ज़ब शख्स के पीछे इंतहाई 8-10 उजड़, गैर मुहज़्ज़ब और बदमाश किस्म के लोग खड़े थे। उनके हाथों में क्लाशनकोफें थीं। उन्होंने लंबे घेरे की शलवारें और खुले कुर्ते पहन रखे थे और उनके गले में चादरें लटक रही थीं। उन सब ने उस मुहज़्ज़ब शख्स को अपने हसार में ले रखा था। मैं चंद लम्हों के लिए सकते में आ गया और मैंने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, क्या मतलब? बदमाशों में से एक ने अपना खुरदरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे एक तरफ धकेल कर बोला, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को रास्ता दो, साइड पर हो जाओ। मैंने मुज़ामत की कोशिश की, लेकिन वो खुरदरा हाथ मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। मैं साइड पर हो गया। उस मुहज़्ज़ब शख्स ने क्लिनिक में पाँव रखा, आगे बढ़ा और वो सारे बदमाश उसे हसार में लेकर चल पड़े। मुझे इस सारे मामले की समझ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ी देर गेट पर खड़ा रहा और उसके बाद मैं भी अंदर आ गया और अपने दोस्त के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो सारे बदमाश मेरे दोस्त के कमरे के बाहर खड़े थे। वो मूंछों पर तो देते थे, क्लाशनकोफें लहराते थे और दाएं बाएं देखते थे। मैं अंदर दाखिल होने लगा तो एक बदमाश ने आगे बढ़कर दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रख दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो खुरदरी आवाज़ में बोला, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। मैंने वजह पूछी तो बोला, अंदर हमारे डॉक्टर साहब हैं, जब तक वो बाहर नहीं आते कोई अंदर नहीं जा सकता। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तैश में दरवाजे पर दस्तक दे दी। वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने मुझे जकड़ लिया। मैं उनके साथ उलझ पड़ा, जिसके बाद क्लिनिक में शोर मच गया। मेरा शोर अंदर गया तो मेरा दोस्त बाहर आ गया। वो मेरी हालत देखकर घबरा गया और भागकर अंदर वापस चला गया। ज़रा देर बाद अंदर से वही मुहज़्ज़ब आवाज़ बाहर आई, भाई इन्हें अंदर आने दें, ये हमारे दोस्त हैं। बदमाशों ने फ़ौरन मेरा गिरबान छोड़ा, मेरी शर्ट की सलवटें दुरुस्त की और मुझे बड़े आराम से अंदर धकेल दिया। अंदर वही मुहज़्ज़ब शख्स कुर्सी पर बैठा था और मेरा दोस्त उसके पहलू में खड़ा होकर शर्मिंदगी और खफत से मेरी तरफ देख रहा था। मेरा मुंह सुर्ख था और मेरे हल्क से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो मुहज़्ज़ब शख्स उठा, उसने अंग्रेज़ी में मेरे साथ मादरत की और मुझे साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। हम तीनों चुपचाप बैठ गए। मेरे दोस्त की नज़रें नीची थीं। कमरे की फ़िज़ा बोझल थी।
میرے دوست نے حالات بہتر بنانے کے لیے کہکا لگایا اور ان صاحب کی طرف اشارہ کر کے بولا، آپ ہیں ڈاکٹر عزیز، ملک کے مشہور کارڈیالوجسٹ۔ وہ ساتھ ہی میری طرف مڑا اور مسکرا کر بولا، آپ کو کون نہیں جانتا، آپ ہیں۔ میں خاموش رہا۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد ڈاکٹر عزیز بولے، میرے گارڈز نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ گنوار لوگ ہیں، یہ کسی کے سٹیٹس سے واقف نہیں ہیں۔ میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر عزیز بولے، میں نے یہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہیں، اور میرا تجربہ ہے آپ کے گارڈز جتنے گنوار، اجڑ اور غیر مہذب ہوں گے، اس معاشرے میں آپ کو اتنی ہی عزت ملے گی۔ میں نے پہلی مرتبہ ڈاکٹر صاحب کی طرف دلچسپی سے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے۔ میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں میرے کلینکس ہیں۔ میں ہفتے میں 2 دن دبئی بھی جاتا ہوں، لہذا یہ گارڈز میری جان، میری پریکٹس اور میرے سٹیٹس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ میرے ساتھ نہ ہو تو میں اغوا ہو جاؤں، جان سے جاؤں، یا 10-20 کروڑ دے کر جان چھڑاؤں۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ وہ بولے، گارڈ سے پہلے ملک میں میری کوئی عزت نہیں تھی۔ میں بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتا تھا تو گھنٹہ گھنٹہ لائن میں کھڑا رہتا تھا اور میری باری نہیں آتی تھی۔ مریضوں کے لواحقین میرے کلینک میں میری بےعزتی کر کے جاتے تھے۔ لوگ میری گاڑی پر سکریچ ڈال دیتے تھے۔ کارپوریشن کا عملہ 10 دن میرے گھر کے سامنے سے کچرا نہیں اٹھاتا تھا، اور لوگ سڑک پر مجھے راستہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن جس دن سے میں نے گارڈز رکھے ہیں، پورا ملک میری عزت کر رہا ہے۔ میں بینک جاتا ہوں تو مینیجر مجھے ریسیو کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے۔ میرے گارڈز کی ایک گاڑی میرے آگے اور دوسری پیچھے چلتی ہے، لہٰذا ساری گاڑیاں ہمیں راستہ دیتی جاتی ہیں، اور ٹریفک پولیس تک اشارہ توڑنے پر مجھے نہیں روکتی۔ چنانچہ مجھے محسوس ہوتا ہے میں زندگی میں اس سے پہلے جھک مارتا رہا ہوں۔ میں نے کرسی پر پہلو بدلا اور ان سے عرض کیا، آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ ڈاکٹر صاحب مسکرائے۔ میں نے یہ فارمولہ اس ملک کے حکمرانوں سے سیکھا۔ میرے ملک کے حکمرانوں نے مجھے سکھایا، اس ملک میں صرف وہی شخص کامیاب اور محفوظ ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ حکمرانوں نے مجھے بتایا، اس ملک کا سب سے بڑا قانون، سب سے بڑا آئین اور سب سے بڑا دستور ڈنڈا ہے۔ ڈنڈا پاکستان کی ہر روایت، ہر قانون اور ہر ضابطہ بدل سکتا ہے، اور اس ملک میں جس شخص کے پاس ڈنڈا نہیں، وہ 2/3 اکثریت کے باوجود بے بس اور لاچار ہے۔ وہ بے انتہا مقبولیت کے باوجود وہ جیل میں ہے۔ اس شخص کا اس ملک میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ وہ بولے، آپ صدر ایوب خان سے صدر پرویز مشرف تک، اور پھر جنرل باجوہ سے ندیم انجم تک پاکستان کے تمام فوجی سربراہوں کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ کس قانون کے تحت صدر بنے؟ ان لوگوں نے کس آئین کے تحت آئین کو توڑا اور آئین کو روندا؟ وہ رکے اور دوبارہ بولے، ان لوگوں کا قانون ڈنڈا تھا، ان کے پاس
طاقت تھی، لہٰذا محترمہ فاطمہ جناح ہوں، شیخ مجیب الرحمان ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں یا پھر عمران خان، کوئی سیاسی لیڈر ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولے، جبکہ ان کے مقابلے میں ڈنڈے والے اس وقت تک حکمران رہے جب تک زندگی اور صحت نے انہیں مہلت دی، اور پارلیمنٹ سے لے کر عدالت اور مذہب سے لے کر عوام تک کوئی ادارہ، کوئی قانون ان کا بال تک بیکا نہ کر سکا۔ ان لوگوں نے ذاتی اقتدار کے لیے اسمبلیاں توڑیں، آئین منسوخ کیے، اپنی اپنی مسلم لیگیں بنائیں اور اپنی مرضی کے الیکشن کرائے اور مرضی سے الیکشن چوری کیے اور مرضی کے لوگوں کو جتوایا اور مرضی کی دھاندلی کی، مگر کسی نے ان کا ہاتھ نہ روکا۔ یہ لوگ پوری زندگی اپنی مرضی کرتے رہے اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ڈنڈا تھا۔ وہ رکے اور تھوڑی دیر بعد بولے، ڈنڈے کا یہ فلسفہ اس ملک کے جس شخص کو سمجھ آ گیا وہ سکھی ہو گیا۔ آپ یقین کریں، اس ملک کی پولیس عوام کی حفاظت کے لیے معرض وجود میں نہیں آئی، یہ صرف ڈنڈے والوں کی سیکیورٹی اور ان کے دشمنوں کو کچلنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کی تازہ ترین مثال 9 مئی پی ٹی آئی اور ججوں کے فیصلے ہیں۔ اس ملک کی عدالتیں کمزوروں اور مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں بنی، یہ ڈنڈے والوں کے ناجائز اقتدار کو قانونی شکل دینے کے لیے بنی ہیں۔ اور سی بی آر سے لے کر ریلوے تک اس ملک کا کوئی ادارہ عوام کے لیے نہیں بنا، یہ تمام ادارے حکمران کلاس کی عیاشی کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے بنے ہیں۔ چنانچہ میں جان گیا اگر میں نے اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو مجھے بھی ہاتھ میں ڈنڈا اٹھانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا آپ سے دوسرا آمنا سامنا، دوسری ملاقات، کچھ تازہ ترین صورتحال اور ایک ہلکا پھلکا ویلاگ، لیکن اس سے پہلے وہی گھسی پٹی درخواست ہے آپ سے کہ آپ نے جو ہے وہ اگر تھمبنیل کلک کیا ہے تو یہاں ٹھہریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میرا سٹائل پسند نہ ہو تو پھر انسبسکرائب کر دیں، اور جو سبسکرائبر ہیں ان سے بار بار درخواست کی ہے کہ وہ ویورشپ میں مدد کریں، اللہ کے بعد شیئر کیا کریں۔ فیس بک پہ کوئی نہیں اٹھاتا، اور ویسے بھی میں نے تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ اینے صابر ہو گئے ہاں، اینے صابر ہو گئے آں، ظالم حقا بکائے، اینے صابر ہو گئے ہاں، ظالم حقا بکا ہے۔ یعنی اب تو ظالم بھی حقا بکا ہے، ظالم بھی حیران ہے، پریشان ہے کہ کیسی خسی جنتا سے واسطہ پڑا ہے، کیسی بغیرت جو ہے نا مخلوق سے واسطہ پڑا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے جائیں، جو کچھ بگاڑتے جائیں، جو کچھ توڑتے جائیں، جس کو پکڑتے جائیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ جتنی مہنگائی کرتے جائیں، جتنے ٹیکس لگاتے جائیں تو پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال ظالم حقا بکا ہے، ظالم حیران کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے کہ کوئی احتجاج کرتا، کوئی میرے گریبان سے پکڑتا، کوئی میرا احتساب کرتا، لیکن نہیں۔ بہرحال یہ چل رہا ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آواز کو پہنچایا کریں۔ کچھ تازہ ترین خبریں ابھی آپ کے سامنے جو پیش کیا، ڈنڈا جو ہے نا ڈاکٹر جاسمین راشد اور اعجاز چودھری، محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، ان کو پہلے سزائیں دی گئیں۔ اب تفصیلی فیصلہ آیا ہے کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ نیلام کر دی جائیں، کیونکہ حکومت غریب ہے۔ وہ پہلا ذہن میں رکھنا ہے، ڈنڈا فار ایور ذہن میں رکھنا ہے۔
جب تک آپ پاکستان میں ہیں تو آپ نے اس فلسفے کو سمجھنا ہے اور اس فلسفے کو ذہن میں رکھنا ہے، ڈنڈے والے فلسفے کو۔ تو یہ ڈنڈا آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈنڈے کی صورتحال وہ یہ ہے کہ آج اڈیالہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن خان صاحب کی بہنوں کے لیے نہیں۔ جب یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں تو اس وقت تقریباً رات کے 9:15 بجے ہیں، تو عمران خان کی بہنیں باہر موجود تھیں، ان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی۔ لیکن آج پیمز کے 4 ڈاکٹرز آئے ہیں جنہوں نے سنا ہے کہ عمران خان کے کانوں اور دانتوں کا معائنہ کیا ہے، کیونکہ عمران خان نے جو ہے وہ شکایت کی تھی کہ ان کے دانت میں اور ان کے کان میں جو ہے وہ درد ہے۔ لیکن یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں، یہ گھٹیے لوگ ہیں، ان کے ڈاکٹر بھی انہی جیسے ہیں جس طرح ان کے جج ہیں، یعنی ڈنڈے والوں کو جج دیکھے نا، حالانکہ جج نے اپنی قبر میں جانا ہے، جج کا اپنا باپ ہوگا، اپنی ماں ہوگی، اپنا شجرہ نسب ہوگا، اس کی اپنی نسل ہوگی، اس کا اپنا دین اور ایمان ہوگا، لیکن ڈنڈے کے پیچھے انہوں نے ڈنڈے کو جو ہے نا خدا مان لیا، نعوذ باللہ، کہ یہ ڈنڈا ہے تو خدا کون سا اور پیغمبر کون سا، معاذ اللہ۔ بہرحال جس طرح جج چل رہے ہیں ڈاکٹر بھی اسی طرح رپورٹیں دیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے وہ عارضی ریلیف دیا ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز کو اور عمر ایوب کو، کیونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں پروسیس شروع ہو گیا تھا اپوزیشن لیڈر بنانے کا، تو انہوں نے اس پروسیس کو 1 دن کے لیے روک دیا ہے اور 15 اگست کو دوبارہ نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے، دانیال عزیز، یہ نون لیگ کے کسی دور میں بڑے لیڈر تھے، پھر ناراض ہوئے، الیکشن جیت گئے، میرا خیال ہے آزاد حیثیت میں جیتے تھے، تو انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو داد دی ہے کہ جتنا ان پہ ڈنڈا پھیرا جا رہا ہے، جتنا ڈنڈا چل رہا ہے، جس کا میں نے ذکر کر دیا ڈنڈے کا، اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکرز، جن کو کسی دور میں برگر کہا جاتا تھا اور امیر باپوں کی اولاد کہا جاتا تھا، انہوں نے ساری سختیوں کو برداشت کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے بیان جو ہے وہ آپس میں نہیں مل رہے، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا جو ہے نا وہ 14 اگست کو احتجاج کا کہ احتجاج کیا جائے۔ اب جو لیڈرز بیان دے رہے ہیں، عالم سواتی نے بیان دی ہے، سلیمان اکرم راجہ نے بیان دی ہے، اس کے علاوہ اسد قیصر نے بیان دی ہے کہ جو ہے وہ جشن ہوگا، 14 اگست کو جشن ہوگا، ہونا بھی چاہیے، ہماری جو ہے وہ آزادی کا دن ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا اور جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا ہوگا۔ آج اقرار کیا ہے باضابطہ طور پر ایک بڑی شخصیت نے جو کہ فیس ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور جرنیلوں کا۔ یہ جرنیلوں کو بڑے پیارے ہیں۔ کسی دور میں سکوٹر چوری کا ان پہ مبینہ طور پہ مقدمہ بھی ہوا تھا، اور ان کی شکل جو ہے شعلے فلم آپ نے دیکھی ہو تو اس میں کالیا ہے، تیرا کیا ہوگا کالیا، اس سے ملتی جلتی ہے کامران ٹسوری، المعروف کامران ٹپوری۔ اب بہرحال انہوں نے بیوٹی پارلر پہ کافی ٹائم لگایا ہے، ان کی شکل انسانوں والی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں، سوچ سمجھ کے۔ پھر انہوں نے کہہ کا مارا ہے، یعنی این صابر ہو گیا ظالم حق کا بکا ہے۔ 25 کروڑ پہ جو اس نے کہہ کا مارا ہے نا کامران ٹسوری نے، یعنی پہلے کہتا ہے کہ ووٹ سوچ سمجھ کر دیں، اور پھر کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر نہ بھی دیں تو خیر ہے، پہلے جو آپ نے دیا ہے تو اس کو کیا بنا، آپ نے پہلے بھی تو دیا تھا نا۔ کراچی کی ایک سیٹ بھی ایم کیو ایم نے نہیں جیتی۔ یہ جو کالیا ہے یہ کونسلر نہیں بن سکتا، لیکن بھائی لوگوں نے گورنر بنایا ہوا ہے اہم ترین صوبے کا، بھائی لوگوں کی مرضی۔ ڈنڈا آپ کو پتہ ہے یہاں آئین ڈنڈا، قانون ڈنڈا، ضابطہ ڈنڈا، اسلام ڈنڈا، یہاں پہ ہر چیز ڈنڈا ہے۔ تو بہرحال ٹپوری نے جو ہے نا اقرار کیا ہے کہ بالکل جی ہم نے الیکشن چوری کی ہے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے فیس ہیں وہ یہ ٹپوری ہے، فیصل واڈا ہے، اس کے علاوہ سہیل وڑائچ ہے، منیف فاروق ہے، حوالدار انصار عباسی ہے، یہ ان کے چہرے ہیں۔ تو اس نے واضح طور پہ کہا ہے، اس نے جو ہے نا یعنی دوسرے الفاظ میں کہا ہے کہ آپ کیا اکھاڑ لیں گے ووٹ دے کے، پہلے آپ نے کیا اکھاڑا۔ ہاں اگر آپ لوگ بندوق اٹھاتے ہیں خدا نہ خواستہ تو پھر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، پھر ہم آپ کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے اور پھر احسان الاحسان کی طرح آپ کو ترکی میں سیٹل بھی کرائیں گے۔
ترکی میں آپ بہترین زندگی گزاریں گے بہترین موسم میں. یعنی یہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ہتھیار چھوڑ کر اور نیشنل جو ہے نا وہ آپ اسٹریم میں آئیں, یعنی قومی دھارے میں آئیں, اور دوسروں کو جنہوں نے ووٹ ڈالے, یہی تو بندوق والوں کو اعتراض ہے کہ ووٹوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہی تو ان کا اعتراض ہے. اور ایک گورنر وہ کھڑے ہو کر دانت بھی نکال رہا ہے اور لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ تم لوگ ووٹ ڈالو نہ ڈالو بھاڑ میں جاؤ, اور تم لوگ جس کو ووٹ ڈالو گے اس کا ووٹ نکلے گا ہی نہیں. پہلے نکلا یہ 25 کروڑ کی, جس طرح اس لیے میں نے تھامنیل میں شامل کیا کہ ظالم ہکا بکا ہے. ظالم خود حیران کھڑا ہے کہ یار اتنے گئے گزرے, بنگالیوں سے گئے گزرے, بنگالیوں کے قد دیکھیں, ان کے سینے دیکھیں, ان کے رنگ دیکھیں, یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. ہم نے باجوڑ میں آپریشن شروع کر دیا, لوگ سزوکیوں پر موٹر سائیکلوں پر اپنے بچوں کو لے کر کوئی سرکاری اسکولوں میں جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, اپنے تلی ولی کر دیا پروگرام, کھلی ولی کر دیا. اور گنڈا پور کی مونچھیں بھی اتنی ہیں, ان پہ تیل بھی لگا ہوا ہے, بال بھی اتنے ہیں گنڈا پور کے, بال بھی چھوٹے نہیں ہوئے, غیرت بھی گنڈا پور کی اتنی ہے. اب تک گنڈا پور کو استعفیٰ دے کر وہ دفع ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ظالم ہکا بکا ہے کہ یار کمال بندے ملے ہیں, جتنا مارو ٹھیک ہے. بہرحال جی وہ کامران ٹپوری نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ جس کو ووٹ دیں آپ بے شک سوچ سمجھ کے دیں, نہ دیں آپ کی مرضی ہے. مری سے خبر آئی ہے وہاں پہ جو شاہی خاندان ہے اس کی میٹنگ تھی, اور ابلیس کی مجلس شورا جو ڈاکٹر جاسمین راشد سے ہارا ہے اور اس کا غصہ اتر نہیں رہا. جاسمین راشد کو میرا خیال ہے کوئی 20 سال سزا ہو چکی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. تو نواز شریف, تو وہاں پہ جو ہے نا وہ طارق متین صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف نے جو ہے نا اپنے چھوٹے بھائی کو اور اپنی سپتری کو مکھیہ منتری کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے میری ساری محنت ضائع کر دی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف کس محنت کی بات کر رہے ہیں. وہ محنت جو وہ راتوں رات 22 سوٹ کیس لے کر مشرف کے تسمے چبا کر سرور پیلس پہنچے تھے, وہ محنت, یا 50 روپے کا سٹامپ دے کر جھوٹ بول کر پوری قوم کے سامنے, یہ تو ان کے پارٹی ورکرز کا جگرا ہے نا جو یہ جھوٹے اور خائن کو 50 روپے کا سٹامپ دیا. باقر نجفی نے سہولت کاری کی اور بھاگ گیا, پھر 4 سال کے لیے بھاگ گیا. پتہ نہیں وہ کس محنت کی جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے. ہاں یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے اپنے بھائی اور مکھیہ منتری سے کہ عدم اعتماد کے وقت آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ عمران خان کا گراف نیچے آ رہا تھا اور ہمارا اوپر جا رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بھی میڈیا کا کمال تھا, کیونکہ جب عمران خان کو نکالا گیا تو اس رات آپ نے دیکھا کہ قوم کس طرح باہر آئی. وہ بھی میڈیا کو چونکہ ہڈی نہیں مل رہی تھی, میڈیا کے سوراخ نہیں بند ہو رہے تھے, منہ نہیں بند ہو رہا تھا, اس لیے میڈیا چیخ رہا تھا عمران کے خلاف, ورنہ حالات اتنے خراب نہیں تھے. آپ نے دیکھا جب عمران خان گئے تو لوگ باہر آ گئے. بہرحال نواز شریف نے یہ کہا کہ اس وقت آپ لوگوں نے حکومت نہیں لینی تھی. اب یہ نواز شریف نہیں بتا رہے پوری بات کہ کیس کس کے ختم ہوئے. اس کی بیٹی کی کیس ختم ہوئے, میری لندن تو کیا جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا وہ کوئی جائیداد نہیں ہے. کیس کس کے ختم ہوئے؟ شہباز شریف کے, حمزہ ککڑی کے, نواز شریف کے, العزیزیہ, فلیگ شپ, پناما, تو کیس آپ نے نہیں ختم کرایا. کون سی محنت آپ کی ضائع ہوئی ہے؟ آپ کی محنت رنگ لائی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ انقلابی تھے اور ٹھنڈے مقام پہ جو ہے نا کسی کموڈ میں مری میں, صحیح میرا خیال ہے کسی نے کہا ہے, وچلے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 7.5 کلو کا جو انقلاب تھا وہ ایک کموڈ میں نکل گیا. بس تاجر کدھر انقلابی ہوتا ہے؟ تاجر, دکاندار کدھر انقلابی ہوتا ہے؟ کباڑیا کدھر انقلابی ہوتا ہے؟ جو ملک ریاض کی گاڑیوں میں پھرتا ہے, جو ڈیلے مارتا ہے, جو ڈیلر ہوتا ہے, وہ ڈیلر ہوتا ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے, وہ تو ڈیلر ہوتا ہے. آپ نے مشرف سے NRO نہیں لیا, آپ لوگوں نے عاصم منیر صاحب سے NRO نہیں لیا, قاضی فائدی سے کا انتظار نہیں کیا کہ قاضی فائدی سے چیف جسٹس بنے گا تو ملک واپس جاؤں گا. بغیر عدالت میں پیش ہوئے آپ کبوتر اڑانے نہیں پہنچ گئے لاہور, اور بایو میٹرک آپ کا ایئرپورٹ پہ نہیں ہوا. یہ سارا کس چکر میں ہوا؟ کیا چیز پیش کر کے ہوا؟ کون سا معاہدہ کر کے ہوا؟ کون سی محنت آپ کی؟
ہاں جب آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو تو لوگ آپ کے، وہ بھی خیر ڈرامہ تھا، وہ بھی ڈرامہ تھا، آپ نے ہمیشہ اپنے مسئلے حل کرائے اور آپ ویسے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ابھی موجیں لگی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی۔ آپ کا بھائی اور آپ کے بھائی کا جو ہے نا وہ اپنا بیان ہے کہ میں 17 سال سے جو جرنیل ہیں ان کو گدگدی بھی کرتا ہوں، ان کی تشریف بھی دھوتا ہوں گرم پانی سے، اور ان کو گدگدی بھی ہوتی ہے اور وہ خوش ہو کر 50 روپے 60 روپے 70 روپے بھی دے دیتے ہیں۔ اور آپ کی بیٹی نے فرمایا ہے کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے، پھر ان کے کسی نے کان میں کہا کہ وہ راستہ اپناؤ، اس راستے میں اتنی موجیں ہیں کہ آپ کونسلر کی سیٹ نہیں جیتی لیکن آپ کو 13 کروڑ کا صوبہ دے دیا جائے گا کہ کھیلیں صوبے کے ساتھ، ٹک ٹاکیں بنائیں، ٹرام چلائیں، بزدار کے منصوبوں پہ تختیاں لگائیں۔ اور آخری بات یہ پوری قوم کے نام کہ این صابر ہو گئے ہاں، این صابر ہو گئے ہاں، یا این چے ہو گئے ہاں، یا این موتیے ہو گئے ہاں، ظالم حقا بکائے، ظالم کھلوتا ہے بھئی۔ اور اتنی خسی، اتنی بے غیرت، اتنے آری، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔